दिन क्या हुआ सुनो, अल्लाह के नबी का एक मुनादी आया और ऐलान करता हुआ गुजरा, और लोगों सुनो 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 सुनो, इस्मा 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 इस्मा, सुनो सुनो सुन सुन, इस्माऊ 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 कहता हुआ गुजर गया। सुनो 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 सुनो, हमने कान लगा करके सुना तो उसने कहा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमल खमरु या अय्युहल मुस्लिमून। कहते ही कहने वाले ने कहा मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है शराब हराम कर दी गई है। सुभान अल्लाह। कैसा पैदा किया सुन लो प्यारे। हजरत अनस बयान करते जब ये मुनादी की आवाज लोगों के कानों तक पहुंची तो कहते हैं जिन लोगों के लबों तक शराब का प्याला था लोगों ने उसी तरह जमीन पर उड़ेल दिया। सुभान अल्लाह। कहते हैं जिन लोगों के मुंह में शराबें थी उन्होंने कुल्लिया कर दी बाहिर को, अपनी तमाम शराब बाहिर फेंक दी। कहते हैं हमने देखा मदीना की गलियों में पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला कि शराब बजाय पेट में जाने के अलावा इसके कि वो पेट में जाती, हमने देखा कि नालियों में बह रही थी। ऐसा इनकलाब नबी ने पैदा फरमा दिया था। और मदीना की गलियों में रहने वाले नन्हे नन्हे से बच्चे भी कहते हुए घूमते थे और मदीना के रहने वाले बाशिंदों और साकिनाने मदीना सुनो, नबी का पैगाम है। अब जब नबी का पैगाम है तो किसी का पैगाम मत सुनना। अब पैगाम अगर सुना जाएगा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का पैगाम सुना जाएगा। किसी का पैगाम सुनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी तशरीफ लाए, शराब नोशियों को बंद किया, बेटियां जिंदा दफन होती थी उनको आकर के मुस्तफा ने रोक दिया। तमाम गुनाह जो बेवाओं को सताया जाता मेरे नबी ने आकर के रोक दिया। कैसी तरबियत की मेरे नबी ने, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का इतना प्यारा पैगाम दिया मेरे नबी ने। दिल से दिल मिलाए मेरे नबी ने, सीने से सीने मिला दिए मेरे नबी ने, मुसलमानों को पैगाम दे दिया। और बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इसके मिस्दाक का तर्जुमा मेरे नबी ने फरमाया। और मेरे नबी ने तर्जुमा ही नहीं फरमाया, ट्रांसलेट नहीं फरमाया, लोगों को करके बताया। और बताया आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखा करो, तुम मुत्तफिक रहा करो। जब तक तुम आपस में मुत्तफिक रहोगे दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं तुम्हें आकर के झुका दे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हें आकर के मिसमार कर दे, तुम्हें निस्बत नाबूद कर दे। हाँ इतना जरूर है तुम मुत्तफिक होकर के बाजमात होकर के अपने रब के हुजूर सर पर सुजूद हो जाओ। अल्लाह तमाम कौमों को तुम्हारे आगे झुका करके रख दे। शर्त ये कि मुत्तफिक हो जाओ। आखिरी बात सुन लो प्यारे, मुत्तफिक होने के मेरे नबी ने आकर इनकलाब पैदा फरमाया है। और कैसा इनकलाब पैदा फरमाया। जनाब उमर का नाम सुना है ना आपने, हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुना है ना। बात को प्यारे समझते हुए चले, हजरत उमर फारूक आजम है। ऐसा जर्री सहाबी, ऐसा दिलेर सहाबी, आप मुस्कुराएंगे सुन करके कि जिसे खाली इंसान ही नहीं थरथराते, अगर उमर इधर से आए तो शैतान उधर से निकल जाता है। शैतान डरता है हजरत उमर फारूक आजम से, इतना डरता है शैतान कि रास्ता काट करके निकल जाता है। वही उमर जैसा जर्री सहाबी मेरे नबी ने मुसलमानों को एक होने का पैगाम कैसा दिया, उस पर हम सहाबा ने अमल करके कैसा दिखाया, मुत्तफिक होकर कैसा दिखाया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद में हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन बने आका उमर फारूक आजम मुसल्ले इमामत मस्जिद नबी की मुसल्ले पर कायम हुए। हजरत उमर फारूक आजम एक दिन जुमे का दिन आया, अचानक जुमे के दिन हजरत उमर फारूक आजम के आने में थोड़ी ताखीर हो गई, थोड़ी ताखीर हुई हजरत उमर फारूक आजम को। जब ताखीर हुई तो मदीने के एक मशहूर सहाबी और जमाने के मशहूर सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हाथ पकड़ तवज्जो देता हूं उलमा इकराम की। मैं छक्का चौका नहीं लगाऊंगा प्यारे, इस बात समझाना मकसूद है यहाँ पे, गौर से सुने प्यारे। मैं उलमा इकराम की भी कदरपोशी करते हुए बिलखुसूस तवज्जो का तालिब। मुसलमान कौम को मुत्तफिक होने की बेहद जरूरत है प्यारे। अगर आज भी हम मुत्तफिक न हुए, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है उमर फारूक आजम, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। लेकिन जब जुमे की नमाज के लिए थोड़ी ताखीर हुई, अबू अय्यूब अंसारी सहाबी ने हाथ को पकड़ लिया। और हाथ को पकड़ने के बाद ने फरमाया उमर तेरे नौकर नहीं ना, तेरे मुलाजिम नहीं ना, वक्त पे नमाज पढ़ाने आया कर तेरे नौकर नहीं है, तेरे गुलाम नहीं है,
وقت پہ نماز پڑھانے کے لیے آیا کر 22 لاکھ عرب امیر کا بادشاہ ہے پہلے، جس کے ڈر سے مکہ المکرمہ کے رہنے والے کفار کانپتے ہیں۔ جب عمر فاروق اعظم نے 40 نمبر پر اسلام قبول کیا، مذہب اسلام کے اندر آقا حضرت عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، اسلام کو اللہ نے روانی عطا فرمائی، سبحان اللہ، عروج و ارتقاء عطا فرمائی۔ ایسا دلی و جلی صحابی بادشاہ تھا، چاہتا کہ قتل بھی کر دیتا، اتنی بڑی گستاخی بادشاہ کے سامنے بھی ہاتھ پکڑ کر کے کہ تیرے نوکر نہیں، تیرے ملازم نہیں، وقت پہ آیا کر۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم نے چوں تک نہ کیا، مسجد کے اندر منبر کے قریب تشریف لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد میں فرمایا ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ میرے حبیب کی امت کو ابو ایوب انصاری جیسے صحابی اور عطا فرما دے۔ قریب گئے اور کہنے لگے جب تک ابو ایوب انصاری جیسے صحابی ہے نا، دنیا کے رہنے والا کوئی بھی بادشاہ امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق اعظم گئے لیکن پھر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے لیکن تاخیر ہونے کی بھی کوئی وجہ ہے صحابہ، میں خامخواہ میں تاخیر نہیں ہوا، میں کسی اور کے کام کی وجہ سے تاخیر نہیں ہوا، میں کوئی فیصلے نہیں کر رہا تھا۔ سننا پیارے جملے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے عمر فاروق اعظم، لیکن کہتے ہیں سنتے ہو میرے پاس میں یہ ایک ہی کرتا موجود ہے، اللہ کہتے ہیں ایک ہی کرتا موجود ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کرتا موجود نہیں ہے۔ عبداللہ کی والدہ نے نا یہ کرتا دھو کر کے ڈال دیا تھا، یہ کرتا اب دھوپ کم تھی کہ سوکھنے نہیں پایا ہے، عبداللہ کی والدہ نے یہ دھو کر کے ڈال دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کرتا نہیں ہے، میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن میرے پاس کوئی کرتا نہیں ہے اس کرتے کے علاوہ۔ اتنا جب سنا تو مسجد میں تمام صحابہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں آنسو جانے کے بعد میں صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے میرے نبی کے امتیوں، میرے نبی کی صحابہ تمہیں یقین نہیں آتا، لو میرے کرتے کو چھو کر کے دیکھ لے، یہ آپ بھی کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب تک آپ نے سنا تو اور فاروق اعظم تہارے باہر کرونے لگے، ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اے اللہ میرے حبیب کی امت کو عمر جیسے خلیفہ اور عطا فرما دے۔ کہتے ہیں محبوب اے اللہ میرے حبیب کی امت کو ایسے خلیفہ اور عطا فرما دے۔ بادشاہ نے وقت پہ پیارے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بھی ہے، ہاتھ پکڑ کے جھلکا بھی گیا ہے، اس کے باوجود بھی عمر فاروق اعظم نے اف تک رکھی ہے، چاہتے تو درے بھی لگوا دیتے، چاہتے تو کوڑے بھی لگوا دیتے، لیکن کچھ نہ کہا، اس لیے کہ میرے نبی نے تربیت جسموں کی نہیں روحوں کی تربیت کی تھی، سبحان اللہ، اور یہ پیغام دیا تھا زمانے والوں کو، مسلمانوں جب تک رہو متفق رہنا، ایک رہنا، ایک رہنا، ایک رہنا، ایک رہو گے تو ساری قوموں پر غالب رہو گے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مسلمان آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن آپس میں ٹکرانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ نوجوان آپس میں ٹکراتے ہیں، جلسے اور جلوس میں بھی اللہ معاف فرمائے پیارے برا مت ماننا، یہ آپ کے یہاں کا نہیں ہر جگہ کا ماحول ہو چکا ہے، ہمارے گاؤں کا ماحول بھی یہی ہے کہ جلسے اور جلوس بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ کا گاؤں تو اکیلا گاؤں ایک مسجد ہے، ضرورت ہے، ہمارے گاؤں میں کم از کم زائد بھی نہیں تو میں مانتا ہوں 7 یا 8 جلسے ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر 8 جلسے۔ آپ تو پہلے جلسے میں پہنچتے تھے، ایک کام اور ہو گیا جن کی طرف وہ وہی سننا ختم ہے۔ پیارے نبی آخری زمانے پیغام نہیں نہ دیا تھا، نبی نے تو پیغام یہ دیا تھا تم متفق رہو، آپس میں اتفاق پیدا کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرو، مصطفیٰ کے دین کو فروغ عطا کرتے رہو، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے دین کو آگے بڑھاتے رہو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے آگے بڑھتے رہو۔
عمر فاروق اعظم نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا، بڑا چھوٹا جس نے نبی کا کلمہ پڑھ دیا، فاتح مصر ہے، فاتح مصر، فاتح مصر کا بیٹا اور غریب کا عام کا بیٹا ہے۔ آخری بات بہت پیاری، بالکل آخری بات، ایک بچ چکا ہے، میں بالکل اپنی آخری بات لیتا ہوں پیارے، صرف متفق ہونے پر مسلمانوں ایک ہو جاؤ، بات ہے اپنی، آؤ ہم سب ایک ہوتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کے دین کو اور اللہ عروج ارتقاء عطا کر دے۔ اللہ مسلمانوں دین کو اپنے حبیب کے عروج ارتقاء عطا کرے گا تو یہ ہم سب کے ذریعے عطا کرے گا، بشرط یہ کہ ہم آپس میں ٹکرانا ختم کر کے اپنے دلوں کو ملا لیں اور ملانے کے بعد مصطفیٰ کی محفلوں کا انعقاد کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ جب بھی مصطفیٰ کی محفل کو قائم کریں گے ہم سننے سے کہیں زیادہ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جناب عمر فاروق اعظم کا دور ہے، عمر فاروق اعظم کے دور میں جناب فاتح مصر کا بیٹا ہے اور ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے، دونوں کے دونوں بیٹے ہیں اور آپس میں مقابلہ رکھتے ہیں گھوڑ سواری کا، آؤ گھوڑ سواری کرتے ہیں، کہنے لگے اچھا آؤ کرتے ہیں، گھوڑ سواری ہوئی، گھوڑ سواری جب شروع ہوئی تو اچانک بھاگتے غریب کا بیٹا جیت گیا، فاتح مصر کا بیٹا ہار گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاتح مصر کے بیٹے نے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مصر کے کلکٹر کے بیٹے نے اپنا دھرنا نکالا، غریب کے بیٹے کی کمر پر مار دیا، غریب کے بیٹے کی کمر پر مارا، رات کا وقت پہنچا، اپنے گھر میں روتا ہوا سسکتا ہوا پہنچا، باپ نے دیکھا تو رہا نہ گیا، باپ نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں آنسو لانے کے بعد میں کہنے لگا میرے لال تجھے کس نے مارا ہے اور میرے لگتے جگر تجھے کس نے ہاتھ لگا دیا، تیرے ترنے کس نے برسا دی گئے؟ بیٹا کہتا فاتح مصر کے بیٹے نے، باپ اور زاروں قطار رونے لگا، لیکن اچانک نہ جانے کون سی طاقت آئی، نہ جانے کون سی پاور آئی، اللہ اللہ جناب فاتح مصر کے بیٹے نے جو کوڑے مارے تھے اس غریب کے تو وہ رونے لگا، لیکن اچانک طاقت آئی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا بیٹے سے بیٹے پریشان مت ہو، میرے ساتھ سوار ہو جا، کہنے لگے ابا حضور مجھے درد کہاں کا ارادہ ہے، کہاں پر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جملہ سنے جناب محترم غریب کا، غریب کہتا ہے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظلم کا دور نہیں عمر کا دور ہے، کہتے ہیں ظلم کا دور نہیں ہے عمر کا دور ہے، کہتا عمر کا دور ہے بیٹا، کہتا چلیے ابا حضور چلتے ہیں، رات کا سناٹا ہے پیارے، رات کے سناٹے میں جا کر کے دستک دیتے ہیں، جناب غریب آدمی اس کا بیٹا دستک دینے کے بعد میں رات کا تہائی پہر گزر چکا ہے، اتنی رات کے بعد میں آج کے دور میں اگر ہم کسی کو کتنی بھی تکلیف میں آواز لگائیں تو شاید کوئی نکل کے نہ آئے، عمر فاروق اعظم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد میں باہر نکل کے آئے اور باہر نکل کے آنے کے بعد میں کہنے لگے کون ہے، کیا پریشانی ہے بتاؤ، میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ رہا عمر تیرے دور میں میرے بیٹے کو فاتح مصر کے بیٹے نے درلے لگائے ہیں، اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی طلب کیا جائے، بیٹے کو طلب کیا گیا، جب طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا فاتح مصر کو بھی طلب کیا جائے، اور بلانے کے بعد میں کہنے لگے بول بھائی تو دنیا کیوں مارے؟ اس لیے کہ تو امیر کا بیٹا ہے، اس لیے کہ تو فاتح مصر کا بیٹا ہے، فرمانے لگے جیسے تیرے اس نے درے لگائے تھے اسی طرح سے اس کے درے مار، درے جب مار دیے اس کے بعد میں انصاف کا پلہ چمکا، انصاف کا وہ بادشاہ عمر فاروق اعظم نے فرمایا فاتح مصر کو بھی لایا جائے اور فاتح مصر کو لانے کے بعد میں ان کو بھی درے لگایا جائے۔ جو میرے حضور ان کو تو کوئی گناہ نہیں، ان کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ تو قریب بھی نہیں تھے۔ تاریخ کا جملہ، ایک جملہ عمر فاروق اعظم نے اس دور میں دیا تھا پیارے میرے، عمر فاروق اعظم نے کہا تھا فاتح مصر کا کہتے ہو کوئی قصور نہیں ہے، اگر فاتح مصر کا کوئی قصور نہیں تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ فاتح مصر کا بیٹا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ یہ چودھری کا بیٹا ہے؟ اور میرے عمر فاروق اعظم نے اعلان فرمایا لوگوں سنو یہ عمر کا دور ہے، اور عمر اعلان کرتا ہے عمر کے دور خلافت میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ
ہے نہ کالا ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے سب کے ہاتھ میں آ کر کے داخل۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا سب کے سب برابر ہو چکے ہیں، سارے کے سارے متفق ہو چکے ہیں۔ تو پیارے بتانے کا مقصد یہ ہے، ساری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس جو نور آیا ہے، تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، وہ جو نور آیا ہے اس سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نور نے آ کر کے جو انقلاب پیدا کیا ہے، پوری دنیا اس بات سے قاصر ہے کہ کوئی ایسا انقلاب پیدا نہ کر سکا ہے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے عقلدار افہام و تفہیم رکھنے والے اس بات کو کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اللہ کی قسم جتنا علم اور جتنی حکمت باتوں میں اور جو انقلاب عبداللہ کے بیٹے محمد نے پیدا فرمایا ہے، اتنا علم 1400 صدیوں میں کسی بھی لائبریری کے اندر موجود نہیں۔ انقلاب پیدا کیا میرے نبی نے، لوگوں کو متفق کیا، میرے نبی نے آ کر کے اچھا پیغام دیا، اچھی باتیں بتائیں۔ بے شک پیارے جلسے اور جلوس کیجئے، لیکن ان سے کچھ بینیفٹ اور کچھ فائدہ بھی حاصل کیجئے، ان سے فائدہ استفادہ نکالیے کہ آخرکار بتانے والے شعراء، پڑھنے والے شعراء نے، بتانے والے خطبہ نے بتایا کیا تھا، آنے والے خطبہ نے ہمیں پیغام کیا دیا تھا۔ میری آج کی تقریر کا سب سے اہم پیغام یہ پیارے، آپ سنتے تو رہتے ہیں مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد۔ یہ علماء ہم جیسے ناچیز و حقیر فقیر کیا بیان کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ کے نبی کی ایک صفت کے بارے میں، میرے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرما دیا۔ تو اب کہاں ضرورت اس قدر ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت بے شک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے پیارے کہ ہم سب اللہ کے نبی نے آ کر کے جو پیغام دیا ہے سب سے پہلے اسے ایکسپٹ کریں۔ جو پیغام میرے نبی نے دیا، نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کا میرے نبی نے پیغام دیا ہے۔ ایک بات بتاؤں پیارے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر کے، بڑے بڑے کالجز سے پڑھ کے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر کے کوئی بھی ایسا ہے، چاہے وہ ہماری جماعت سے ہو یا آپ کی جماعت سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کہیں سے بھی کتنی بڑی پڑھائی پڑھ کے آ جائے، اگر وہ رب کے حضور سجدہ نہیں کرتا تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حضور اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، اپنے رب کے حضور اگر اپنے دل و سر کو نہیں جھکاتا ہے، تو پیارے ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈگریوں کی اہمیت بڑھانا چاہتے ہو، اپنی ڈگریوں کو اعلیٰ منصب پر دیکھنا چاہتے ہو بذریعہ خود اپنے آپ اونچی کرسی پر بیٹھ کر کے، تو ضرورت ہے کہ پہلے اپنے رب کے حضور جھکنا پڑے گا، اللہ تمہیں خود بخود اعلیٰ عہدے تک پہنچا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ میری گفتگو لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن پیاری ضرورت ہے بات کو سمجھیں، آپس میں اتفاق پیدا کریں، آپس میں اتفاق پیدا کریں، آپس میں متفق محبت بھائی چارہ قائم کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مصطفیٰ جان رحمت سے سچا عشق کریں، اور دعا کریں کہ یہ جو کمیٹی ہر سال انجمن علماء مصطفیٰ یہ محفل سماعت سجاتی ہے، اللہ اس کمیٹیوں کو، ان کمیٹیوں کو اور حوصلہ بلند فرمائے، اللہ ان سب کو اور آپ سب کو گنبد رسول کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ پہلے بولا ہے پہلے مجھے، بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح معنی میں ہم سب کو سچے دل سے عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وما توفیق الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری کا فیض ڈوب گئے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تھینکس فار لسننگ ٹو می، مجھے سننے کے لیے شکریہ۔ اب آپ حضرات آرام کریں گے؟ 4 بجے تک 4 بجے کریں گے آرام، کہتے رہے۔ اچھا بول دیا جائے 4 بجے تک جی؟ 4 بجے تک کرنا۔ آپ کو بول رہے ہیں پیچھے والوں نے اگر نکال کے کنپٹی میں رکھ دیتا، کیا بتائیے کہاں کے ہیں، اسے پتا کروا سلام پڑھیں گے، ایک اعلان سماعت کرنا۔
تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا تیار ہے لوگوں. ہاں سب خوشخبری سننا دیو.